अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दोस्ती, फ़र्ज़ और लाश। भक्तू सिंह ने इंकशाफ किया कि रामपुर का डॉक्टर गुलजार अच्छू के हाथों नहीं, अमीन फॉरमैन के हाथों कत्ल हुआ था। तफसील बताते हुए उसने कहा कि अशरफ उर्फ अच्छू डॉक्टर को शमशान घाट में मार पीट कर छोड़ गया था। बाद में अमीन फॉरमैन वहां पहुंचा और उसने एक टाई रॉड की पे दर पे ज़रबों से नीम बेहोश डॉक्टर का सर तोड़ दिया। तुम्हें इस वाक़े का कैसे इल्म हुआ? मैं ही वो टैक्सी ड्राइवर हूँ जिसने अच्छू के साथ मिलकर डॉक्टर गुलजार को दवाखाने से उठाया था और शमशान घाट में उसकी ठुकाई की थी। बाद में मैंने अमीन फॉरमैन को जाकर बता दिया कि डॉक्टर गुलजार शमशान घाट में पड़ा है। अमीन फॉरमैन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर शमशान घाट पहुंचा और डॉक्टर के सांस पूरे कर दिए। लेकिन अमीन को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? वो नूरी से शादी करना चाहता था। भक्तू ने एक और इंकिशाफ किया और मैं चकरा कर रह गया। डॉक्टर गुलजार के कत्ल के डांडे कहाँ से कहाँ जा मिले थे। मैंने भक्तू सिंह से 4 घंटे तक मखस खपाई की। रामपुर थाने के इस यख वस्ता हवालात में पराली पर आमने सामने बैठकर मैंने भक्तू सिंह से जो कुछ मालूम किया उसका खुलासा इस तरह है। भक्तू सिंह अच्छू के अलावा अमीन फॉरमैन का भी यार बेली था। अच्छू के साथ मिलकर भक्तू सिंह ने डॉक्टर गुलजार को क्लिनिक से उठाया, फिर अच्छू ने उसे मार पीट कर शमशान घाट में छोड़ दिया। अच्छू और भक्तू सिंह ने नीम बेहोश डॉक्टर गुलजार पर थूका और टैक्सी पर बैठकर शहर रवाना हो गए। यहाँ एक बस अड्डे पर अच्छू टैक्सी से उतर गया। अच्छू के टैक्सी से उतरते ही भक्तू सिंह ने सीधा अमीन फॉरमैन के घर का रुख किया। उसने अमीन फॉरमैन को बताया कि डॉक्टर गुलजार अच्छू के हाथों मार खा खा कर काले शमशान घाट में बेहोश पड़ा है। ये इत्तला सुनकर अमीन फॉरमैन की आंखें चमक उठी। ये उसके लिए बड़ा सुनहरी मौका था। अमीन ने एक अरसे से नूरी पर आंख रखी हुई थी। दूसरे लफ्ज़ों में नूरी को हासिल करने की कशमकश सिर्फ अच्छू और डॉक्टर गुलजार में ही नहीं थी, अमीन फॉरमैन भी उसके उम्मीदवारों में शामिल था। ये और बात है कि उसकी उम्मीदवारी ढकी छुपी थी और गांव में किसी को मालूम नहीं था कि अमीन नूरी पर कितनी लंबी लंबी रालें टपकाता है। वो नूरी के जौबन का शहदाई था और उसे देखकर चुपके चुपके दांत कचकचाता था। ताहम उसे मालूम था कि डॉक्टर गुलजार और अच्छू जैसे नौजवानों के होते हुए वो किसी गिनती में नहीं आता, लिहाजा खामोश रहना ही वो अपने लिए बेहतर समझता था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हालात यूं पलटा खाएंगे और कुदरत उस पर मेहरबान हो जाएगी। भक्तू सिंह की ज़ुबानी डॉक्टर गुलजार के ज़ख्मी होने की खबर सुनकर अमीन फॉरमैन ने फ़ौरन शैतानी मंसूबा बना लिया। भक्तू सिंह को अपने साथ शमशान घाट चलने को कहा। मामूली पसो पेश के बाद भक्तू सिंह तैयार हो गया। रस्ती बारिश में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार काले शमशान घाट पहुँचे। अमीन के पास टाई रॉड का एक टुकड़ा था। मोटरसाइकिल घाट से बाहर ही रोक दी गई। भक्तू सिंह मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा था जबकि अमीन अंदर गया और उसने ज़ख्मी गुलजार का काम तमाम कर डाला। वाक़यात की तरतीब ऐसी थी कि इस कत्ल का इल्ज़ाम फ़ौरन अच्छू पर आ गया। वो जान बचाकर मफरूर हो गया और डॉक्टर गुलजार जवानी की मौत मर कर कब्र में उतर गया। अमीन फॉरमैन की तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। नूरी के बाकी जवानी तक उसका रास्ता साफ हो चुका था। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये रास्ता साफ किया गया है। नूरी के वालिदैन जल्द अज जल्द बेटी के बोझ से छुटकारा चाहते थे। उन्हें फ़ौरन रिश्ता दरकार था, चाहे जैसा भी हो। अमीन फॉरमैन ने अपनी बात नूरी के वालिद मेहता तक पहुंचाई और यूं वो पक्की उम्र का खुरदरा सा शख्स नरमो नाजुक नूरी का मालिक बन गया। दूसरी तरफ मकाफात का कानून भी हरकत में आ चुका था। नूरी के हुस्न से सैराब होने की कीमत अमीन को ये चुकाना पड़ी कि वो भक्तू सिंह के हाथों में खिलौना बन गया। भक्तू सिंह इतना सीधा साधा नहीं था जितना नजर आता था। उस खामोश तबा ड्राइवर के अंदर एक घाघ बदमाश छुपा हुआ था। उसने हालात की करवट से भरपूर फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। अमीन का राज उसकी मुट्ठी में था। उसने अमीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक अरसे से उसकी निगाह वर्कशॉप में खड़ी सरकारी गाड़ियों पर थी। वो एक मर्तबा पहले भी अपना मंसूबा अमीन फॉरमैन के सामने पेश कर चुका था, लेकिन उस वक्त
امین نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے، بدنامی اور مصیبت کے سوا اسے اس کام میں اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن اب اس کے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔ بھگتو سنگھ اگر اپنی زبان کھول دیتا تو ڈاکٹر کے قتل کے الزام میں وہ پھانسی کے تختے پر پہنچ جاتا، لہٰذا اسے ایک ایسی راہ پر چلنا پڑا جس پر وہ ہرگز چلنا نہیں چاہتا تھا۔ امین فورمین بظاہر سیدھا سادہ سا شہری نظر آتا تھا، لیکن حوالات میں وہ بھگتو سنگھ سے بھی زیادہ ڈھیٹ اور سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے اقبال جرم نہیں کیا، مگر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے خلاف زیر دفعہ 302 چالان مکمل کرنے کے لیے مجھے کافی ثبوت مل چکے تھے۔ ریمانڈ ختم ہوتی میں نے بھگتو اور امین فورمین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ خاوند کی گرفتاری کے بعد نوری امرتسر سے واپس رامپور آ چکی تھی۔ اسے جیسے کسی پنجرے سے رہائی ملی تھی۔ بلال شاہ بدستور ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ اپنی منہ بولی بہن سے اسے تمام حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ ایک روز بلال شاہ تھانے آیا تو اس کی گول مٹول آنکھوں میں کسی اہم اطلاع کی چمک تھی۔ میں نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے فوراً ملائی والی چائے اور برفی منگوائی۔ نہ بھی منگواتا تو آخر منگوانی تھی، اور نخروں میں جو وقت ضائع ہوتا وہ علیحدہ تھا۔ برفی اور چائے کو اپنے منہ میں مکس کرتے ہوئے بلال شاہ نے دبی آواز میں کہا، خان صاحب، کل گاؤں میں ایک بڑا اہم واقعہ ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کیسا واقعہ؟ کل گاؤں میں ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اور پتہ ہے کون ہے وہ لڑکی؟ نوری۔ میں حیرت کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے میری حیرت دیکھ کر برفی کی 2 ڈلیاں اکٹھی منہ میں رکھ لی اور چائے کی ایک چھوٹی سی سرکی لے کر بولا، گھر والوں کے علاوہ کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں، کل شام نوری نے نیلا تھوتھا کھا لیا تھا۔ وہ تو اس کی ماں کو بروقت پتہ چل گیا، اس نے میتے کے ہاتھ فوراً مجھے بلایا۔ ہم نے نمک کھلا کھلا کر پہلے نوری کو الٹیاں کروائیں، پھر میں سائیکل پکڑ کر ماچھی پور چلا گیا۔ وہاں رکھا نام کا بڑا سیانہ حکیم ہے، اس سے دوا لے کر میں رات 12 بجے واپس آیا۔ صبح تک دوا کھلاتے رہے، اب جا کر اس کی طبیعت بحال ہوئی ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع حیران کن تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے علاوہ اور کس کس کو خبر ہے؟ میتے کو، اس کی بیوی کو، نوری کی ایک بڑی بہن کو اور نوری کی سہیلی گلابو کو۔ یہ گلابو وہی ہے جو نوری کی رخصتی پر بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ بڑا پیار ہے اسے نوری سے، 2 جسم ایک جان کی طرح ہیں وہ دونوں۔ گلابو سے میری بات ہوئی ہے، اس نے مجھے کافی کچھ بتایا ہے نوری کے بارے میں، مثلاً۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر بلال شاہ نے منہ سے چپ چپ کی آواز نکالی اور بیزار سی صورت بنا کر بولا، منہ میں میٹھا ہی میٹھا ہو گیا، چائے بھی گڑ کی طرح میٹھی، برفی بھی میٹھی، شہد۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سنتری سے کہا کہ وہ خیر دین حلوائی سے 1 پاؤ گرم پکوڑے اور کچھ نمک پارے لے آئے۔ میری بات سن کر بلال شاہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے سنتری کو پکار کر کہا، پکوڑے لانے ہیں تو ساتھ تھوڑی سی لال چٹنی بھی لے آنا۔ چٹنی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی رال کو گرنے سے روکا۔ ہاں تو تم گلابو کا ذکر کر رہے تھے؟ اس نے آنکھیں گھما کر خود کو پھر گلابو کے ذکر پر پہنچایا اور بولا، جی ہاں، یہ گلابو جو ہے نا، سب کچھ جانتی ہے نوری کے بارے میں۔ میں نے رات اس سے پوچھا تھا کہ نوری نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بڑی دکھی ہے وہ، جینا اس کے لیے عذاب ہے، نہ گھر میں سکھ ہے نہ باہر، اٹھتے بیٹھتے موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ کہتی ہے میں ہوں ہی بد نصیب، جس پر میرا سایہ پڑے گا اپنی قسمت کو روئے گا۔ منہ میں انگلی گھما کر بلال شاہ نے برفی کے ریزے گالوں کے اندر سے نکالے اور انہیں چباتے ہوئے بولا، گلابو سے مجھے یہ خاص بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ نوری بہت پہلے اچھو کو پسند کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اچھو بھی اسے چاہتا ہے، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ اور پھر ڈاکٹر گلزار ان کے درمیان کود پڑا۔ نوری اپنی غلطی پر بے حد پچھتاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے اچھو کے ساتھ بے حد زیادتی کی اور اس زیادتی کی سزا میں اسے عمر بھر رونا پڑے گا۔ میں دھیان سے بلال شاہ کی باتیں سنتا رہا۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ نوری کی طرف سے خودکشی کی یہ کوشش آخری نہیں ہے۔ وہ زندگی سے بیزار ہے اور کئی طرح کے پچھتاوے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ جلد یا بدیر پھر موت کو گلے لگانے کی کوشش کرے گی اور ضروری نہیں کہ اس دفعہ بھی ناکام ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خودکشی کرنے والے کی
جان بچا لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل کام ان حالات کو بدلنا ہے جن میں وہ شخص اس حرام فعل پر مجبور ہوا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ نازک حالات میں اگر کہیں سے اچھو آ جائے تو نوری کی ڈاواں ڈول زندگی کو سہارا مل سکتا ہے، بلکہ خود اچھو بھی تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اچھو کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ ڈاکٹر گلزار کو قتل ہوئے 8-10 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے اچھو کا کھوج لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اچھو کے اب تک واپس نہ آنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی۔ ان دنوں جرائم کی خبریں اخباروں میں ایسے زور و شور کے ساتھ نہیں چھپتی تھیں، اور وہ تو پھر ایک دیہی علاقہ تھا۔ ڈاکٹر گلزار کا اصل قاتل گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اس کی اطلاع نہ تو اخباروں میں آئی تھی اور نہ امرتسر میں اس کا چرچا ہوا تھا۔ صرف چند قریبی دیہات میں لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ گلزار کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اچھو بھی اس اطلاع سے بے خبر ہو۔ کسی طرح اس تک یہ خبر پہنچ سکتی تو وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا تھا۔ اب اس پر صرف ضرب پہنچانے کا الزام تھا اور زیر دفعہ 320 یا 323 تعزیرات ہند اس کو بمشکل 1.5-2 سال قید کی سزا ہوتی۔ میں نے سوچا کہ امین فورمین کی گرفتاری کو زیادہ سے زیادہ مشہوری ہونی چاہیے تاکہ یہ اطلاع اچھو کے کانوں تک بھی پہنچ سکے۔ اس مقصد سے کسی اخبار کو بھی خبر دی جا سکتی تھی۔ زمیندار اخبار کا مقامی نمائندہ میرا واقف کار تھا۔ میں نے اس سے رابطے کا سوچا کہ ایک نئی بات میرے دماغ میں آئی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اچھو سے ایسی ہی چال چل چکا تھا۔ گلزار کی گھوڑی چرا کر اچھو غائب ہو گیا تھا اور میں نے اسے واپس لانے کے لیے فرضی ملزم کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اچھو وہ واقعہ بھولا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس نے اب بھی یہی سمجھنا تھا کہ میں اسے چکر دے رہا ہوں۔ بڑی مشکل سی سچویشن تھی۔ اچھو کو غائب ہوئے اب 9 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا وہ پکا ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس کے حالات افسوسناک تھے، یعنی قاتل نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قاتل سمجھنے پر مجبور تھا اور در در کے دھکے کھا رہا تھا۔ دوسری طرف نوری کا معاملہ تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس دعویٰ کر رہی تھی کہ اگر اچھو رامپور واپس نہ آیا اور اس نے نوری کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو وہ اپنے دکھوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ایک روز میں اپنی سوچوں میں گم دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے اخبار کھلا پڑا تھا۔ ایک صفحے پر نئے ماڈل کی ایک دیسی کار کی تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی اچانک میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا۔ سوچ کے آسمان پر جیسے بجلی سی لپک گئی۔ میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جسم میں سنسنی پھیل رہی تھی۔ میں اٹھا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ میرے کانوں میں وہ گفتگو گونج رہی تھی جو چند ہفتے پہلے میں نے امین فورمین کے کیبن میں بیٹھ کر سنی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور میری موجودگی سے بے پرواہ کسی ٹیکسی ریس کی باتیں کر رہے تھے۔ اس گفتگو میں پیش بھگتو سنگھ ہی تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ٹیکسی دوڑ کا انتظام کرنے والوں میں وہ بھی شریک ہے۔ بھگتو سنگھ اس وقت تھانے میں ہی تھا۔ کچھ پوچھ گچھ کرنے کے لیے میں نے اسے جیل سے بلایا ہوا تھا۔ میں لاک اپ میں پہنچا تو وہ پرالی پر بیٹھا اپنی بھوری داڑھی کھجا رہا تھا۔ میں نے لاک اپ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بھگتو، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھ سچ سچ بتانا۔ بھگتو کی اکڑ فون تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھلے مانسوں کی طرح اقرار میں سر ہلانے لگا۔ میری اطلاع کے مطابق امرتسر کے گرد و نواح میں کہیں ٹیکسی دوڑ ہونے والی تھی۔ اس دوڑ کا انتظام کرنے والوں میں تم بھی شامل تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بھگتو سنگھ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب میں نے زور دیا تو مان گیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ ایک ایسی دوڑ ہونے والی ہے، لیکن کہاں اور کب ہونے والی ہے یہ اس سے معلوم نہیں۔ میں جانتا تھا اسے یہ بھی معلوم ہے۔ تھوڑی سی مزید کوشش کر کے میں نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔ یہ ٹیکسی دوڑ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہونے والی تھی۔ امرتسر سے کوئی 20 میل شمال کی طرف ٹیک نالے کے ساتھ ساتھ میلوں تک غیر آباد زمین پڑی تھی۔ کہیں کہیں چٹھیل میدان سے بنے ہوئے تھے۔ اس قسم کی دوڑیں ایسے ہی تھور زدہ میدانوں میں ہوتی تھیں۔ بھگتو سنگھ نے ایک اچا ٹبہ نامی جگہ کا نام لیا اور بتایا کہ یہ دوڑ ہفتے یا اتوار کی صبح اس میدان میں ہوگی۔
بھگتو سنگھ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پچھلے 3 سال سے یہ دوڑ ہر سال یہاں ہوتی ہے۔ دوڑ میں حصہ لینے والی ٹیکسیاں بڑی خاموشی سے یہاں پہنچتی ہیں، انہیں درختوں کے درمیان پارک کر دیا جاتا ہے، ڈرائیور شراب پیتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں اور رات بھر شرطیں لگی رہتی ہیں۔ صبح 8 بجے دوڑ شروع ہوتی ہے اور 10-11 بجے تک تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ اشرف عرف اچھو اس دوڑ میں حصہ ضرور لے گا۔ وہ زبردست ٹھرکی تھا ٹیکسی دوڑ کا۔ میں نے شدت سے ہفتے کے دن کا انتظار کیا، آخر خدا خدا کر کے وہ دن آ پہنچا۔ میں نے ایک ٹیکسی کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میں اور ASI باجوہ ڈرائیوروں کے بھیس میں دوڑ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں کا نقشہ بعین ویسا ہی تھا جیسا بھگتو سنگھ نے بتایا تھا۔ ڈیک نالے کے کنارے درختوں کے اس گھنے جھنڈ میں کم و بیش 80 ٹیکسیاں موجود تھیں۔ ان میں کئی ٹیکسیوں پر لاہور اور جالندھر وغیرہ کے نمبر تھے۔ کچھ ٹیکسیاں کابلی پٹھانوں کی تھیں اور خوب سجی ہوئی تھیں۔ بیشتر ڈرائیور نشے میں دھت تھے اور چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ دن چڑھ چکا تھا اور اب جوں جوں ریس کا وقت قریب آ رہا تھا، حصہ لینے والوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ میں، بلال شاہ اور باجوہ ہر چہرے میں اچھو کا چہرہ تلاش کر رہے تھے۔ اسی چکر میں 8 بج گئے۔ ریس کا آغاز ہو گیا۔ 8-8 کی ٹکڑیوں میں قریباً 10 ریسیں ہونی تھیں۔ تمام ریسوں میں پہلے نمبر پر آنے والوں کی فائنل ریس آخر میں ہونا تھی۔ ریس جہاں سے شروع ہوتی تھی ایک طویل چکر کاٹ کر وہیں پر ختم ہوتی تھی۔ یہ اندازاً 4 میل کا چکر تھا۔ تیسری ریس کی ٹیکسیاں واپس آئیں تو پہلے کی طرح گرد و غبار کے بادل آسمان چھونے لگے۔ سب سے پہلے ایک ہلمن گاڑی تھی، وہ جیسے ہوا میں اڑتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بڑے فاصلے سے جیت رہی تھی۔ اس سے قریب ترین ٹیکسی بھی قریباً 1 فرلانگ پیچھے تھی۔ جب یہ گاڑی میرے پاس سے گزری تو میں اس میں بیٹھے اچھو کو پہچان گیا۔ اس نے سکھوں کی طرح چہرے اور سر کے بال بڑھا رکھے تھے۔ حلیہ بھی سکھوں والا تھا، لیکن یہ حلیہ میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکا۔ میرے چہرے پر جوش کی لہر دیکھ کر بلال شاہ اور باجوہ چونک گئے۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ اچھو اس ٹیکسی میں ہے۔ چند ہی لمحے بعد ٹیکسی اپنے مقررہ مقام پر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور اچھو خوشی سے تمتمائے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دیہاتیوں کے مخصوص انداز میں اس نے ایک ٹانگ پر ناچ کر منہ پر بند مٹھی رکھی اور ہونٹوں سے بب بب کی فاتحانہ آواز نکالی۔ عین اس وقت اس کی نظر میرے اور بلال شاہ پر پڑ گئی۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے ہمیں دیکھا۔ اس کے حمایتی شور کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اسے شاباش دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی شاباش وصول کرنے سے پہلے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ یہ بڑا مضحکہ خیز منظر تھا۔ اس کے حمایتیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم اچھو کو کیا ہوا ہے۔ بڑھ کے مارتا مارتا وہ اچانک بھاگ کیوں کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھاگ بھی ایسے رہا تھا جیسے موت کو دیکھ لیا۔ اصیل گھوڑے کی طرح لمبی ٹانگیں تھیں اس کی، جسم بھی بھوکے بھیڑیے جیسا تھا۔ لمحوں میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اس دوران باجوہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے پہلا گیئر لگا چکا تھا۔ ہم پھرتی سے ٹیکسی میں سوار ہوئے اور وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح اچھو کے پیچھے گئی۔ دور تک چٹھیل میدان تھا، چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے امید تھی کہ ہم 1 منٹ کے اندر اندر اسے جا لیں گے، لیکن پھر اچھو بھاگتے بھاگتے اچانک ڈیک نالے کی طرف مڑ گیا اور کنارے کے گھنے درختوں میں گھس گیا۔ ان درختوں کے بیچوں بیچ ایک برجی سی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بارادری ٹائپ چیز تھی۔ کوئی بہت پرانا مقبرہ تھا۔ قبر کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اندر کثرت سے جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ اچھو تیر کی طرح اس پناہ گاہ میں گھس گیا۔ میں نے ٹیکسی 20-30 گز دور رکوائی اور نیچے اتر آیا۔ بلال شاہ اور باجوہ بھی نیچے اترے۔ دفعتاً اچھو کی للکارتی ہوئی آواز آئی، نواز خان، میرے ہاتھ میں پستول ہے، آگے آیا تو مولا قسم لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہوائی فائر کر کے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کیا۔ ہم نے درختوں کی آڑ لے لی۔ میں نے پکار کر کہا، اچھو خواہ مخواہ خود کو مصیبت میں نہ ڈال، گلزار کا قاتل پکڑا جا چکا ہے۔ دیکھ میری بات سن، میرا یار ہے تو، باہر آ جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی آنچ نہیں آئے گی تجھ پر۔ وہ گرج کر بولا، لعنت ہے تجھ پر اور تیری یاری پر، تو یار نہیں یار مار ہے، یاری کو بیچ میں نہ لا،
اگر ہمت ہے تو پکڑ لے مجھے آ کر، اور دیکھ اس بہن کے ویر کو پیچھے ہٹا لے، ورنہ میں پیٹ پھاڑ دوں گا اس کا۔ اس کا اشارہ بلال شاہ کی طرف تھا۔ بلال شاہ برجی میں جھانکنے کے لیے تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پیچھے بلا لیا۔ اس دوران ٹیکسی دوڑ کے تماشائیوں میں سے بیشتر لوگ بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ چکے تھے اور یہاں وہاں درختوں کی آڑ میں کھڑے خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچھو، میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، ڈاکٹر کا قاتل پکڑا گیا ہے، میں اس کا چالان بھی مکمل کر چکا ہوں، تو خود کو خواہ مخواہ مصیبت میں نہ ڈال۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میں تیری چال بازی جانتا ہوں نواز خان، اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اگر ہمت ہے تو آگے آ اور پکڑ مجھے۔ اس کا لہجہ بڑا تاؤ دلانے والا تھا۔ وہ گفتگو کے دوران مجھے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ وہ میں یہاں تحریر نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس میں قصور میرا ہی ہے۔ میں ایک دفعہ اس سے جو چال چل چکا تھا وہی اب میرے سامنے آ رہی تھی۔ باجوہ بہت غصے میں تھا۔ 38 بور کا ریوالور اس کے ہاتھ میں مچل مچل جا رہا تھا، لیکن میں نے اشارے سے اسے سمجھا دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ میں نے قمیض اٹھا کر کمر سے ریوالور والی پیٹی کھولی اور بلال شاہ کو تھما دی۔ یقیناً یہ منظر اچھو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں بڑے اعتماد سے خالی ہاتھ برجی کی طرف بڑھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ گولی نہیں چلائے گا، لیکن وہ بھی ایک خر دماغ شخص نکلا۔ ابھی میں برجی سے 8-10 قدم دور تھا کہ دھماکہ ہوا اور گولی میرے دائیں کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے صاف اندازہ ہوا کہ بازو کے گوشت سے ایک بوٹی کٹ کر علیحدہ ہو گئی ہے۔ تیز سے میرا دماغ بھنا اٹھا۔ آخری چند قدم کا فاصلہ میں نے بھاگ کر طے کیا اور برجی کے اندر گھس گیا۔ اس دوران ایک اور فائر بھی ہوا، لیکن یہ گولی میرے پاؤں کے درمیان کچی زمین میں گھس گئی۔ برجی میں گھستی میں دیوانہ وار اچھو سے لپٹ گیا۔ اسے اپنی جسمانی طاقت اور لڑائی میں مہارت پر بہت مان تھا۔ دوسری طرف میں بھی سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ پہلے ہی حلے میں نے ریوالور اچھو کے ہاتھ سے نکال دیا۔ اگلے 1 منٹ کے دوران برجی کی مختصر سی جگہ میں میرے اور اچھو کے درمیان سخت مارا ماری ہوئی۔ کئی بار میں نے اسے اٹھا کر پٹخا، کئی بار اس نے مجھے رگیدا۔ میرے کندھے کی طرف اس کا لمبا چوڑا تھوبڑا بھی خون سے رنگین ہو گیا۔ وہ ایک زبردست لڑاکا تھا، لیکن میں نے کسی موقع پر اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ باجوہ نے 3-4 تماشائیوں کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا۔ ہم اسے گھسیٹ کر برجی سے باہر لے آئے۔ 2 روز بعد بہت مشکل سے اچھو کو اس بات کا یقین آ سکا کہ وہ واقعی قتل کے الزام سے بری ہو چکا ہے، اور یقین جب آ گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا۔ میرے دل میں بھی کوئی میل نہیں تھا، وہ سب کچھ تو وقتی غصے کا نتیجہ تھا۔ یہ بات میں کسی وقت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا کہ اچھو نے میری جان بچائی تھی۔ گلے سے مل گئے تو سارا گلہ جاتا رہا۔ یہ دفعہ 320 کا کیس تھا، لیکن معمولی رعایت کے ساتھ دفعہ 323 یا 334 کے تحت پرچہ کاٹا جا سکتا تھا۔ میں نہ بھی کاٹتا تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے قانونی کارروائی پوری کی۔ اچھو کو 6 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ وہ قید بھگتنے جیل چلا گیا۔ اسی دوران نوری نے امین فورمین سے طلاق حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ بعد نوری اور اچھو کی شادی ہو گئی۔ یہ ایک طویل کہانی کا خوشگوار انجام تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ نوری اور اچھو کا جوڑا بھی جب بنا تو ایسا بنا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لمبے گھنے بالوں والی دلکش نوری اور لمبا تڑنگا چوڑے شانوں والا شاندار مرد اچھو، انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اب تک وہ جس کے ساتھ تھے غلط تھے، انہیں صحیح ساتھ اب ملا ہے اور یہی ان کی منزل ہے جہاں وہ کھڑے ہیں۔ میرے اندازوں کے عین مطابق اچھو دیکھتے ہی دیکھتے بدماشی اور دادا گیری کی دلدل سے نکل آیا اور شریفانہ طور پر رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد اسے کراچی کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی اور وہ بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ یہ نوکری پولیس کی نوکری سے کہیں بہتر تھی، لہٰذا میں نے اسے بھرتی کروانے کا ارادہ بدل دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اشرف عرف اچھو پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہاں، اتنا اطمینان ضرور ہے کہ جس شخص نے ایک کڑے موقع پر میری زندگی بچائی، اس کی اپنی زندگی بربادی کے اندھے کنویں میں گرنے سے بچ گئی۔
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.